आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। भारत का जंगी जुनून और पाकिस्तान का सियासी, सिफारती और अस्करी जवाब, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज वफाकी वजीर रेलवे और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद से। कहा जाता है कि तंग नजरी और इंतहा पसंदी ऐसा वायरस है जिससे हिटलर और मूदी जैसी मूजी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनका असर पूरे माहौल पे होता है। यही वजह है कि सारा भारतीय मीडिया लगा हुआ था कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ, आज नहीं अभी सिखाओ, और ये भी ख्याल किया जा रहा था कि कम ज़र्फ, गैर मुतवज़न और जल्दबाज भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकता है, चूंकि वो अपनी नाअहली और नालायकी का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता है। चलें तो ये अरमान भी पूरा करके देख लें, चूंकि हम पहले तो सिर्फ कहते थे। इस बार सरप्राइज भी दिया है, और अगर तुम फिर भी बाज ना आए तो तुम्हारे अग्नि की ऐसी तिगनी वापस करेंगे कि हर जगह आग और खाक तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। चूंकि अब पूरी कौम, पूरी दुनिया जान चुकी है कि घर की शेर भारतीय सेना कितने पानी में है। दुनिया ये भी जान चुकी है कि भारतीय सरकार अपनी कौम को कैसी कैसी टोपियां पहनाती है। बात करना और उससे पलट जाना तो भारतीय सरकार का इम्तियाज बन गया है कि आज वो बालाकोट हमले में जानी नुकसान के अपने ही दावे से मुकर गई। शर्म तुमको मगर नहीं आती। मोदी, तुमने पाकिस्तान को दावत दी थी ना कि आओ गुर्बत, भूख और बेरोजगारी से जंग करते हैं। तुमने कहा था ना कि अमन की बात करते हैं, और फिर तुम ही सरहदें गर्म करते हो और हमें बरहम करते हो। याद रखो, तुम फरेब की चाल चलोगे, हम गजब का जवाब देंगे और तुम्हारी सोच से बढ़कर देंगे। हमें पता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन इसके बावजूद हम बार बार मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। इसीलिए मुहज़्ज़ब दुनिया हमारे वज़ीर आज़म, हमारी अफवाज और हमारी कौम की खैर सगाली जज्बात की तारीफ करती है। लेकिन ये बात भारत को समझ में नहीं आ रही। क्या हमारे समझाने के अंदाज में कोई कमी है, या मसला भारत के समझने में है? इस पर आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वजीर रेलवे, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम शेख रशीद अहमद साहब, और बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा शेख साहब, ये पिछले हफ्ते की अगर डेवलपमेंट्स को सामने रखा जाए तो सर आपकी असेसमेंट क्या है? क्या भारत का भूत उतरा है? कोई जंग के बादल छटे हैं, या अभी भी जंग का खतरा या खदशा मौजूद है? देखें, जंग का खतरा मौजूद है। हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। रशियंस, टर्किश, सऊदीज, यूएई, अमेरिकन भी लगा लें जी, एंड चाइनीज हमारे और टर्किश हमारे दो मुल्क हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं। उनकी कोशिश के बावजूद अभी कोई रास्ता नहीं निकला जी। और हिंदुस्तान के इलेक्शन में 34 दिन रह गए हैं या 35 दिन रह गए हैं। डेढ़ महीना निकला वो 22 सीटें बढ़ाने के लिए थे, ये ना हो कि वो 82 सीटें लूज कर जाए। और आज तो बेहतर सूरत हाल है। 2-3 दिन पहले जी, जब ऐसी इतलात मिली कि वो हमारे 12 एयरपोर्ट्स पे मिसाइल चलाने लगा है, सॉरी 8 पे जी, 8 एयरपोर्ट्स को हिट करने लगा है, तो हमारे 12 मिसाइल तैयार थे जी। ये मिसाइल पाकिस्तान इंडिया इतना करीब है कि कोई हादसाती तौर पर भी आप देखें, जब उसामा के इन्होंने तारापुरा की तरफ क्रूज मिसाइल मारे तो अमेरिकन ने एट द लास्ट मोमेंट पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया कि ये ना हो कि पाकिस्तान के मिसाइलों को देखकर यहां से इंडिया की तरफ चल पड़े। ठीक। So at the last moment they informed Pakistan, no, we are going to Afghanistan. जब ये क्रूज मिसाइल मारे उसामा के कैंपों पर अमेरिकन ने जी। सो इस वक्त के जो हालात हैं पाकिस्तान, तो देखें जी, हम 2 अरब लोगों ने वो सुना है जी। मैं तो हैरान हूं कि इंडिया चीख रहा है मेरे खिलाफ। मैंने क्या बात की है? मैंने मुसलमानों की बात की है कि हमारा जीना और मरना जो है वो इस्लाम और पाकिस्तान के लिए है। ये लाल हवेली की मस्जिद है जी, सॉरी ये लाल हवेली है जी। इधर शेखुल कुरान साहब के फरजंद मौलाना अशरफ अली साहब हैं जी। इधर हसीनुद्दीन शाह साहब हैं। 2 अहले सुन्नत वल जमात की 2 मसाजिद हैं। अगर 2 मस्जिद में असर के वक्त ये ऐलान हो कि जहाद लाजिम हो गया है और ऐलान जहाद हो, तो मैं वजारत छोड़कर असर की नमाज और मगरिब के दरमियान महाज पे जाऊंगा अगर मैं मुसलमान हूं जी।
اگر میں مسلمان ہوں تو میرا ایمان ہونا چاہیے کہ میری ترقی، میری تنزلی، میری زندگی، میری موت، میرا نفع نقصان، صحت بیماری سب اللہ کی طرف سے ہے. اور قرآن کی آیت ہے کہ سارے پیغمبر مل کر بھی ایک مکھی کا پر نہ پیدا کر سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں، سب اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں جو لوگ یہ اس قسم کے پیغامات دے رہے ہیں وہ کس غلط فہمی کا شکار ہیں جی. میرے شہر میں تو میں کل لاہور تھا. بھارت کیوں چیختا ہے؟ کیونکہ آپ بھارت کے حوالے سے ہمیشہ سوسائیڈل رہے ہیں اور آپ ہمیشہ پہلے سٹرائک کی بات کرتے ہیں کہ ان کو پہلے ملیا میٹ کر دو. تو سر ہماری ویسے ریاستی پالیسی بھی اس کے برعکس ہے. شیخ صاحب آپ کیسے خود کو کنٹرول کرتے ہیں سر؟ دیکھیں میں مجبور ہوں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا سینئر تھا جب چیف آف آرمی سٹاف گارڈن کالج میں آیا. میں تو گراؤنڈ میں ہی بیٹھا رہتا تھا، کام ہی کوئی نہیں تھا سیاست میں، سیاست کے علاوہ. انہوں نے بھی تانا دیا کہ شیخ رشید کا بس چلے تو یہ لسن سر، مودی کی نیچر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک، مودی کی نیچر کو دیکھیں. پاکستان کا سپہ سالار چیف آف آرمی سٹاف ایک زبردست انتھک اور یونیک اور ویژنری اور پردے کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیتوں والا انسان ہے. اور عمران خان نے جس بڑے تدبر کا ثبوت دیا ہے، جی بڑے پن کا ان کے پائلٹ کو چھوڑا ہے. اور میں لاہور میں کل ناشتہ لینا گیا تو لوگ خوش نہیں تھے جی. وہ ہریسے کی دکان پہ گیا تھا، ہریسے والے کہتے جی کچھ 6-7 دن تے رکھنا سی شیخ صاحب. جی میں کہا پھر پھڑ لیں گے، کوئی گل نہیں سر. دیکھیں پکڑیں گے تو ہم شیخ صاحب. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے کشمیر. جی بالکل. جب تک مسئلہ کشمیر، یہ لوگ 34 دن کی بات چھوڑیں، الیکشن کو چھوڑیں، یہ ہارسز کی ریس نہیں ہے. ٹھیک، یہ گھوڑوں کی دوڑ نہیں ہے جی. جو 2 ارب لوگوں نے میرا پروگرام انڈیا ٹوڈے اور آج تک میں سنا ہے، یہ دنیا کا ایک ریکارڈ پروگرام سنا گیا ہے. کیونکہ مسلمان ہندوستان میں سمجھتا ہے کہ شیخ رشید ہماری آواز ہے. جی اتنے سارے مسلمانوں کو جو قربان کر کے ہم نے یہ پاکستان بنایا ہے، وہ جو آج دہلی کے تنگ اور تعریف گلیوں میں رہ رہے ہیں، آج جو آگرہ کے محلوں میں رہ رہے ہیں، آج جو بمبے کی تنگ اور تاریک گلیوں میں رہ رہے ہیں، اس خوف سے رہ رہے ہیں کہ انہیں مسلمان ہونے کی سزا مل رہی ہے. ٹھیک. اور جہاد مسلمان پہ فرض ہے. جو مسلمان ہے اگر وہ جہاد میں شریک، جہاد کے خلاف بات کرتا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہے. بالکل ٹھیک. آپ نے ابھی کہا مسلمان کی کہ ہم ان کے پائلٹ کو دوبارہ پکڑ لیں گے. میں نے اسمبلی میں بھی کہا تب جب ان کی دوبارہ جرات ہوگی جو ہماری پاک فضائیہ نے ان کا حال کیا ہے. لیکن سر بات پھر وہی ہے، سوال وہی ہے جو آپ سے لوگ کریں کہ اتنی جلدی کیوں چھوڑا؟ دیکھیں کوئی عام معمولی چور ڈاکو بھی پکڑا جاتا ہے شیخ صاحب، اس کو بھی کچھ دن رکھا جاتا ہے، پھر اس کی ضمانت لی جاتی ہے. سر یہ معاملہ ہوا کیا ہے؟ کیا کوئی پریشر تھا؟ جو پاکستان کی اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ امریکی صدر کا صبح بیان آیا اور شام کے جی کوئی اچھی پیش رفت ہوگی اور شام کو ہم نے اعلان کر دیا اور انڈیا خاموش، کوئی خیر مقدم نہیں کسی قسم کا. جلد بازی کر دی ہم نے سر. کوئی جلد بازی نہیں کی. دیکھیں ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. انڈیا کے پاس بہت ساری گنجائشیں ہیں. پاکستان میں اس اب حملے کا مطلب جو ہوگا، جو میں نے قومی اسمبلی میں کہا وہ دہرانا چاہتا ہوں. جی پلیز. ہم تو مسلمان ہیں جی، ہماری زندگی اور موت کا کیا ہے جی؟ یہ ایمانت ہے اللہ کی. لیکن وہاں جو لوگ سوچ رہے ہیں ان کی چتا جل جائے گی. مجھے خوف یہ ہے کہ حادثے سے بھی جنگ ہو سکتی ہے. جی. کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ بھی جنگ ہو سکتی ہے. اور بڑے ماسٹر مائنڈ لوگ اس وقت ہیں. یہ پاکستان انڈیا نہ سمجھیں. وہ لوگ جو گوادر، جو سی پیک کے مخالف ہیں، وہ سپر پاور، جو نہیں چاہتے کہ گرم پانیوں تک چین پہنچے، وہ لوگ جو نہیں چاہتے کہ پاکستان ایک سپر پاور کے ساتھ اس کا اتنا نتھی ہو جائے کہ وہ اس کی جوائنٹ اکانومی ہو جائے، سارے معاملات ہو جائیں، سو وہ بھی اس کو ہوا دے سکتے ہیں. ساری قوم اور ساری دنیا سمجھ رہی ہے کہ کول ڈاؤن ہو چکا ہے. میں ابھی بھی قوم سے جو بات کرتا ہوں اس پر پہرا دیتا ہوں. میں ابھی بھی 50% جنگ کے حالات دیکھ رہا ہوں. سر مودی نے کہا، ہمیں سوائے ٹرکی اور چین کے کسی نے کھل کر حمایت نہیں کی. سر مودی نے کہا کہ ابھی پائلٹ پروجیکٹ ہے، پریکٹس ہے، وہ آدھا اور ابھی اصل کرنا ہے. آپ کے خیال میں یہ اصل کیا کر سکتے ہیں؟ پاکستان نے جو ابھی ان کو جواب دیا ہے اس سے ان کو اپنی اصلیت کا، اوقات کا پتہ نہیں چلا. جو دھمکیاں دے رہی ہیں ہمیں منہ کی کھانے کے بعد بھی، اب مودی آپ دیکھیں کہ وہ برم بازی پہ اتر آئے ہیں کہ اگر وہ رافیل طیارے ہوتے تو شاید آج حالات مختلف ہوتے. کیا مختلف ہوتے شیخ صاحب؟ ان کو بھاگنے میں، ان کو دوڑ لگانے میں آسانی ہوتی. دیکھیں ہندوستان میں
بعض باتیں جو ہے وہ ٹھنڈے دل سے بھی ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہماری ایئر فورس بہت ایڈوانس ہے ہندوستان کے مقابلے میں، اور جو پہلے ہی ہماری دھاک ہمیشہ سے ہمارے پائلٹس کی انڈین ایئر فورس پہ پڑی ہوئی ہے، اور وہ جو یہ رافیل طیاروں کی، کیونکہ F-16 وہ لے نہیں رہا تھا، ہمارے مقابلے میں انڈیا کو امریکہ نے آفر کی کہ وہ F-18 طیارے بھی وہاں بنا کے دے سکتا ہے۔ دو تین چیزوں میں ہم ان سے بہت آگے ہیں۔ ایک تو بنیادی طور پر ایئر فورس ہے، ہمارا تھینڈر جو ہے ہم ایئر ٹو ایئر بھی اس کو پیٹرول دے سکتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کا ویک سسٹم بہت اچھا ہے، اور سیکنڈ ہمارا خالد ٹینک بہت اچھا ہے، اور اس کے اندر بھی ہمارے پاس کافی اچھی چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا میزائل سسٹم ان سے بہت ایڈوانس ہے۔ ٹھیک، اگر یہ جنگ ہوئی خدا نہ خواستہ، جو کہ نہیں ہونی چاہیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے سارے انڈیا کے میڈیا کو اکیلا چت کر دیا اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ انڈیا، پاکستان اور دنیا میں ایک ایسا شخص ہے، ایک منتری ریل ہے جو 1 سیٹ کا ممبر ہے، لیکن 2 ارب 2 بلین لوگوں نے اس کو سنا۔ انڈیا کی تو ماں مری، صفحے ماتم ہے، اور وہ نئی نئی تعویلیں پیدا کر رہے ہیں، اور شیخ صاحب لیکن ایک ایسے شخص کے بارے میں کر رہے ہیں جس کے بارے میں فارن منسٹر نے کہا کہ وہ بہت شدید دلیل ہیں۔ آپ اسٹرائک کی بات کرتے ہیں سر، لیکن اگر خدا نہ خواستہ واقعی یہ جنگ ہوتی ہے تو یہ اس دفعہ یہ کوئی توپوں اور یہ گنز کی نہیں ہوگی سر، یہ نیوکس کی ہوگی، اور پتہ ہے نا وہ ایک بٹن کی مار ہے شیخ صاحب، اس کے بعد پھر دونوں طرف کسی کے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ یہ باتیں کرنی آسان ہے، جب ایسی بات ہوئی میرے شہر میں تو کل کی صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی بلیک آؤٹ ہی نہیں ہوا جی، وہ سرفروش کب بنائیں گے جی؟ ہم نے 71 میں اور 65 میں لال ویلی میں آپ کو پتا ہے سرفروش تنظیم رکھی تھی، سو محلے کے بچے پوچھنے آتے ہیں انکل شیخ رشید وہ بلیک آؤٹ کب ہوگا؟ بھئی ہمارا کیا مقابلہ ہے دنیا کے ساتھ؟ ہم موت کے کھلاڑی ہیں، موت ہماری محبوبہ ہے، موت ہماری محبوبہ ہے، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونا 5 وقت ہماری آرزو ہے کہ اللہ ہمیں اس ملک کے لیے اور اسلام کے لیے قبول کر۔ جس محلے کے چھوٹے چھوٹے بچے لال ویلی آتے ہیں، انکل وہ بلیک آؤٹ کب ہوگا؟ انکل وہ سائرن کب بجیں گے؟ ٹھیک، یہ ان کو نہیں پتا کہ یہ سائرن کی لڑائی نہیں ہے، یہ بلیک آؤٹ کی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یہ میری قوم کا جذبہ ہے۔ ہم لوگوں کو اندازہ نہیں کہ ہم کتنے بدلا ہوا پاکستان ہے۔ ایک بدلا ہوا پاکستان وہ ہے جو عمران خان کا ہے کہ محنت کر رہا ہے عمران خان اور دنیا میں ایک پازیٹیو سوچ دے رہا ہے، اور ایک بدلا ہوا پاکستان میرا لال ویلی والا ہے جو کہتے ہیں جی کوئی مزہ نہیں آیا، ٹھس ٹھس نہیں ہوئی، کوئی مزہ نہیں آیا جی۔ سو ہمیں انڈر اسٹیمیٹ کوئی نہ کریں، ہمارے پاس سارے مسالے ہیں، بالکل جیسا کرو گے ویسا بھرو گے انشاءاللہ۔ بالکل، لیکن شیخ صاحب ابھی آپ نے وزیر اعظم عمران خان کی بھی بات کی، دیکھیں ہم امن کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان مودی سے بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں سے کوئی مثبت جواب نہیں آ رہا، تو سر کیا یہ ایک حد تک فالو نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو؟ سر ہماری بھی کوئی غیرت ہے قوم کی، اگر وہ نہیں بات کرتے تو چھوڑ دیں ان کو، خود ہی اپنی اوقات میں آ جائیں گے یہ۔ دیکھیں میں ان کا وزیر ہوں، یہ بھی نہ سمجھنا کہ میں وزارت کا بھوکا ہوں۔ میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کی کہ اگر میرے مسجد کا مولوی عصر کے وقت اعلان کرے کہ جہاد فرض ہو گیا ہے تو میں وزارت چھوڑ کے جہاد پہ جاؤں گا، میں وزارت کے بھوکے لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ لیکن عمران خان نے پوری کوشش میں ہے کہ یہ جنگ نہ ہو، لیکن اس نے کہا کہ ہم ٹیپو سلطان ہیں، ہم بہادر شاہ ظفر نہیں ہیں، اور شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، یہی ٹیپو سلطان کا نعرہ ہے۔ اور عمران خان مسئلہ پتہ ہے کیا ہے یہاں پہ؟ جتنی اچھی ہماری امن کی کوشش کو شیخ صاحب جتنا اچھا رابطہ فوج اور عمران خان کا اس سے سر وہ ہماری امن کی کوشش کو کمزوری سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں آج پاکستان میں اپوزیشن یہ بات کر رہی ہے کہ جو طریقہ کار خان صاحب نے اختیار کیا ہے، اگر یہ نواز شریف یا آصف زرداری کرتے تو پھر تو فوراً کہہ دیا جاتا نا، مودی کے یار کا الزام لگ جاتا ان کے اوپر۔ میرے خیال میں حالات اتنے خوفناک نہج پہ پہنچ چکے تھے، میں معاملات کا واقف ہوں، کہ یہ صرف پاکستان اور ہندوستان نہیں، آسام تک نہیں، تباہی اور بربادی ہو جانی تھی، ارد گرد کے پڑوسی ملکوں میں بھی تباہی اور بربادی ہو جانی تھی۔ سو عمران خان نے کوشش کر کے برا نہیں کیا۔ اب جہاں یہ فیصلہ ہوا وہاں ساری اپوزیشن موجود تھی۔ بالکل، اگر قوم کو میری بات پہ یقین ہے کہ جہاں پائلٹ چھوڑنے کا فیصلہ ہوا وہاں آصف زرداری موجود تھے، وہاں
شہباز شریف صاحب موجود تھے، وہاں غفور حیدری صاحب موجود تھے، وہاں شیخ رشید موجود تھے، وہاں آرمی چیف موجود تھے، وہاں سب لوگ موجود تھے جی جہاں یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ اکیلا فیصلہ نہیں تھا، یہ بکواس کر رہے ہیں اور باہر آ کے ایسے ہی، وہ کیونکہ باہر اس نکل جنگ کے اب میں ایک بھی اور عمران سوال کر خان رہے ہندو بن کے ہیں، نکل وہ رہا کہہ ہے۔ رہے ہیں کل ہمارے لیے جو چیزیں گناہ تھیں وہ آج ثواب کیسے ہو گئی ہیں؟ وہ علیحدہ بات ہے، میں اس کا جواب نہیں دیتا۔ ان کو کچھ ملا نہیں اور جنگ بھی تھم گئی اور پوری نہیں تھمی، خطرہ موجود ہے، لیکن عمران خان کی پولیٹیکل حیثیت میں دنیا بھر میں اس کو عزت ملی ہے۔ کسی نے اس کو، یہی فرق ہوتا ہے لیڈرشپ کا، مودی کا اور عمران خان کا، جی کہ وہ وہاں اپنے ملک میں اتنی کوشش کرنے، دیکھیں لڑائی تو اس کا اینکر لڑ رہا ہے، پاکستان میں تو سارے اینکر فوج پاکستان کے ساتھ ہے، زبردست۔ دنیا میں سب سے ذمہ دار میڈیا پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا ہے۔ جی ایک آدھا اینکر تو ہو ہی سکتا ہے نا جی، کچھ نہ کچھ ادھر ادھر، ایک اینکر سے تو نہیں ہو سکتا۔ باقی 99.99 اینکرز نے پاکستان کی لڑائی لڑی ہے، اور ہندوستان کے سارے اینکر ایسے لڑ رہے ہیں جیسے وہ محاذ پہ لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کا میڈیا پڑھا لکھا، ذمہ دار، دور اندیش، محب الوطن ٹھیک سر، اور شیخ صاحب دنیا سیاست سے واقف میڈیا ہے۔ جی سر، آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا خطرہ پوری طرح ٹلا نہیں ہے، لیکن اب یہ بتا دیں کہ پھر آپ کے خیال میں مودی کوئی اگر ایڈونچر کرتا ہے تو کیا وہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے سر؟ اس کے تو اپنے لوگ بھانڈا پھوڑ رہے ہیں کہ پلوامہ حملے کے ساتھ ساتھ اڑی حملے میں بھی وہ خود ہی سازش کی، خود ہی یہ ملوث ہیں، تو ان کے پاس پھر آپشنز کیا ہیں سر؟ یہ آڈیو لیک بھی ہوئی ہے، اس کے بعد کیا فائدہ ہوگا مودی کو؟ دیکھیں یہ RSS کا شوٹ آف ہے، جی یہ ذہنی طور پر اس معیار پہ قیادت نہیں ہے جو انڈیا جیسے ملک کے قابل ہو۔ مذہبی انتہا پسند اس کی جیب کی گھڑی ہیں اور ہاتھ کی چھڑی ہیں۔ پہلی دفعہ وہ امریکہ کے ساتھ اتنا قریب چلا گیا ہے کہ جو ہمارے لیے کافی پریشان کن بات بھی ہے کہ اس جنوبی ایشیا میں جو امریکہ کا مستقبل کا ایجنڈا ہے، جی اپریل مئی میں ایک عبوری حکومت آ رہی ہے افغانستان میں، جی جی اور جنوبی ایشیا میں ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ ایک بہت بڑی ہلچل ہوگی انویسٹمنٹ کی، ریل کی بھی خاص طور پر۔ ماسکو آ رہا ہے، رشیا آ رہا ہے، ازبکستان آ رہا ہے، ایران آ رہا ہے۔ ہم بھی اپنی حیثیت سے کوشش کر رہے ہیں اور گوادر دنیا کا نقشہ بدلنے جا رہا ہے۔ بالکل سو اس میں رکاوٹیں ہیں بڑی شدید قسم کی، ٹھیک، اور وہ شدید قسم کی رکاوٹوں میں یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں 34 دن۔ میں تو کہتا ہوں اگر وہ منتخب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ کوئی گھوڑوں کی ریس تو نہیں ہے، لیکن ہندوستان کی سیاست سے مودی کا کلچر ختم نہیں ہونے جا رہا۔ جنگ کے امکانات موجود ہیں۔ بڑے سے بڑے فلاسفر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید ایسی بات کر رہا ہے، میں عقل کی بات کر رہا ہوں سر لیکن ایک میں بات، مودی کی سوچ سے واقف ہوں، اور کشمیر کی جدوجہد آزادی کا سب سے بڑا پاکستان میں سپورٹر ہوں، ٹھیک، اور اگر کشمیر کی جدوجہد آزادی سے ہم نے پیچھے نہیں ہونا، اور نہیں ہونا انشاءاللہ، کیونکہ آج کشمیری جو ہے وہ سیاست کی بجائے برہان وانی کی ساری سوچ جو ہے وہ جنم پا چکی ہے۔ آج سیاست وہاں دم توڑ رہی ہے، شہادت وہاں قدم بڑھا رہی ہے۔ جب قدم قدم پہ شہادت بڑھے گی اور ہندوستان کی فوج کو وہاں نقصان ہوں گے تو یقیناً ہندوستان اس کا غصہ پاکستان سے نکالنے آئے گا۔ جب وہ غصہ نکالنے آئے گا تو ایسا ناقابل اعتبار دشمن ہے کہ کسی بڑے حادثے سے بچنے کے لیے ہمیں پہل کرنی چاہیے۔ یہ پہنچ جائیں کہ ہم پہ وہ حملہ آور ہونا ہے تو پھر ہمیں اس کا انتظار نہیں کرنا، ٹھیک، کیونکہ انتظار میں ریل منسٹر ہوں، میں نے لکھا ہوا ہے کہ ایکسپریس ٹرین نیور ویٹس دی پیسنجرز۔ ٹرین چھوٹ گئی تو چھوٹ جاتی ہے، بڑی المناک صورتحال ہوگی۔ سو اگر آپ سمجھیں اور ادارے سمجھیں کہ مسئلہ نازک جگہ پہ پہنچ چکا ہے، ٹھیک، تو ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں آگے بڑھ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے شیخ صاحب، یہ بات پاکستان سمجھتا ہے، پاکستان کو سمجھ آ رہی ہے، پوری دنیا کو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ میں بتائیں پاگل ہوں، میں نہیں سمجھتا، میں بھی سمجھتا ہوں بابا، میں سمجھتا ہوں۔ مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں 8ویں منسٹری کر رہا ہوں، دوسری دفعہ ریلوے میں کر رہا ہوں، لوگ کیا مجھے سمجھ رہے ہیں انڈیا میں پاگل ہوں کہ ریل منتری؟ میں ان کی سرش سے واقف ہوں، میں کشمیر کے چپے چپے سے واقف ہوں، میں کشمیر کے لال چوک سے لے کے آرام باغ سے لے کے حبہ قدل سے لے کے اور اب میں کس جگہ کا نام لوں آپ کے آگے، میں چونک چونک سے واقف ہوں سری نگر کشمیر کے۔
میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہندوستان کسی صورت میں واجپئی سے بات ہوئی، سورن سنگھ سے بات ہوئی، نہرو، سب سیاستوں سے بات ہوئی، پر جس قسم کی قیادت اس وقت مودی کی ہے، کشمیر کے مسئلے پہ کبھی وہ بات نہیں کرے گا۔ میں یہی بات کر رہی تھی نا کہ مودی کی بدھی میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی ہے سر؟ وہ کیا اندازے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ سپر پاور بننے کا خواب دیکھ رہا ہے، وہ ایسی سوچ کی قیادت ہے کہ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بننا چاہتا ہے، وہ دنیا میں سپر پاور کا رول ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس کی اکانومی شائننگ ضرور ہوئی ہے، لیکن 8-10 دن میں دیکھیں کہ اس کی اکانومی کے کیا گلشرے اڑ رہے ہیں، اس کی انویسٹمنٹ کی کیا صورتحال ہے۔ اس کو یہ معلوم ہے کہ اگر اس نے چاہ بہار جانا ہے تو اتنے لمبے راستے کی بجائے اس نے واگے کے راستے جانا اس کو سوٹ کرتا ہے، جو راستہ اس کو کبھی نہیں ملے گا، کسی قیمت پہ نہیں ملے گا۔ اور شاید دینے کے لیے لوگ باتیں کر رہے ہوں۔ ایک بات طے ہے کہ ہندوستان کا 24-26 کروڑ مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ اندر سے پاکستانی ہے، اندر سے اس کی مجبوری ہے ان کو ووٹ دینا۔ اور یہ 22-23 پارٹیاں جو ملی ہیں کانگریس کی، مجھے دکھائی نہیں دیتا کہ اگر ہندوستان نے کوئی پاکستان میں دہشت گردی کا واقعہ نہ کیا، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جب مذاکرات کی شروع ہوا، جب ہم نے مری میں سارے طالبان لیڈرز کو بلایا تو کس نے بلوچستان پہ ملا منصور اختر، کیا نام تھا؟ یہی نام ہے، یہی نام، ان کو مارا تاکہ سارے اب بھی مذاکرات آخری نیچ پہ پہنچ گئے ہیں۔ ایک عبوری حکومت کا قیام ممکن ہے افغانستان میں، جو کہ طالبان اس میں آشیرواد حاصل ہوگی۔ ایسے عالم میں ہندوستان پاکستان میں کوئی دھماکہ کر سکتا ہے، کوئی دہشت گردی کر سکتا ہے، کوئی بڑا واقعہ کر سکتا ہے، تاکہ پاکستان کے ویسٹرن بارڈر پہ جو 2 لاکھ فوج ہے، ہماری 2 لاکھ فوج جو ویسٹرن بارڈر پہ ہے، وہ بھی کہیں ایسٹرن بارڈر پہ نہ آ جائے۔ اس لیے اس سے امید رکھنی چاہیے کہ وہ ایسی کوشش ضرور کرے گا کہ ہماری 2 لاکھ فوج جو ویسٹرن بارڈر کی طرف ہے وہ وہیں الجھی رہے۔ یہ بات امریکہ کو نہیں پتا ویسے، جس کو ہماری ضرورت ہے، چونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاک بھارت کشیدگی میں شیخ صاحب ہمیں تو پوری دنیا کہہ رہی ہے ضبط کریں، تحمل، صبر کا درس دیا جا رہا ہے، لیکن جو مودی کی اکڑ ہے اس کو کوئی ناکام نہیں کر پا رہا۔ یہ مغربی طاقتوں کو نہیں پتا یہ باتیں۔ دیکھیں، میں امریکہ، یہ ٹرمپ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ مودی، ٹرمپ اور یہ ایک ہی قسم کی سوچ ہے، لیکن ٹرمپ کے لیے دیکھیں آپ، میں پنگ یانگ سے بہت واقف ہوں، نارتھ کوریا سے۔ کئی دفعہ میں بیجنگ سے پنگ یانگ بائی ٹرین ساری رات میں گیا، اور ان کی ٹرین بھی بڑی زبردست ہے۔ کہ میں نے نہیں کبھی سوچا تھا کہ کم il سنگھ اور کم جان il، اس کا پتہ نہیں کیا نام ہے، کہ ٹرمپ اس سے 1 to 1 مذاکرات کرے گا۔ میری زندگی میں بہت ساری میری سوچوں میں ایک نئی چیز کی دخل ہوئی، کیونکہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، لیکن میں نے نہیں کبھی سوچا تھا کہ پنگ یانگ اور امریکہ، واشنگٹن اس طرح ملیں گے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ انڈیا میں امریکہ کے لیے اتنے گہرے تعلقات ہوں گے، اور اسرائیل کے لیے۔ ہم مسلمانوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان صرف ہندوستان کو ہی نہیں کھٹکتا، اسرائیل کو بھی کھٹکتا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ ساری اسلامی دنیا تباہ ہوتی آ رہی ہے، ساری اسلامی دنیا تباہ ہوتی آ رہی ہے۔ لیبیا تباہ ہو، قذافی تباہ ہو گیا، صدام تباہ ہو گیا، شام تباہ ہو گیا، یمن تباہی کی طرف جانب ہے۔ جو مسلمان قیادتیں ہیں وہاں شدید قسم کے مسائل ہیں۔ ایک پاکستان میں ایسی صلاحیت ہے کہ جو وہ ایک دم ترقی کر سکتا ہے، اور ترقی کی جانب عمران خان محنت کر رہا ہے۔ ترقی بالکل سر، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، یہ 1971 کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان نے بھارت نے ہماری پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا ہے۔ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ترکی کے علاوہ جو دیگر ہمارے دوست مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے وہ ہمیں سپورٹ نہیں ملی ہے۔ شیخ صاحب، کیا یہ ہماری جو سفارتکاری ہے، فورن آفس ہے، اس کی ناکامی ہے، یا حالات ہی بدل رہے ہیں جو آپ اتنی دیر سے بتا رہے ہیں سب؟ دیکھیں، 5 سال تک نواز شریف صاحب نے کوئی فارن منسٹر ہی نہیں رکھا، اور جتنا ان کا نالج تھا فارن افیئر پہ وہ بھی قابل فخر ہے، کہ جو 4 سطریں بھی نہیں پڑھ سکتے انٹرنیشنل لیول کی کاغذ دیکھے بغیر، اور مودی جیسا آدمی انٹرنیشنل پہ بات کر سکتا ہے، اور ہمارا لیڈر جو 40 سال سے اس ملک میں حکمران ہے، اور وہ امریکن پریزیڈنٹ سے ملتا ہے تو چٹ پڑتا ہے انگوٹھا رکھ کے، اور اس میں بھی اس کو تیاری نہیں ہوتی۔ شاہ محمود کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس ملک میں آپ دیکھیں
میں غلط سی بات کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں کہنی چاہیے کہ نہیں. اس ملک میں سب سے مضبوط رشتہ مفاد کا ہوتا جا رہا ہے دنیا میں. جی. جس کا جس سے مفاد ہوتا ہے وہ اس سے، دیکھیں جب امریکہ کا ہم سے مفاد ہوتا ہے کس طرح ہم بلیو آئیڈ بن گئے جب رشین وہاں آئے. آپ دیکھیں امریکہ کا کام سدھر گیا تو کون میں کون، رات گئی بات گئی اور وہ چل پڑے، اور مڑ کے دیکھا بھی نہیں کہ جناب ان طالبان کا اور مجاہدین کا کیا کرنا ہے اور کیا بنانا ہے. جو رشیا کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے وہ سارے ہمارے پیٹے میں پڑ گئے اور ہم 70,000 لوگ ہمارے شہید ہو گئے. ٹھیک. اور ہمارے ایسی جگہوں، آپ نے یہ کہا آپ دیکھیں کامرا میں ہمارے ایسے قیمتی اویکس جہازوں کو تباہ کروایا گیا، ایسے اویکس جہازوں کو تباہ کروایا گیا کامرا میں. جی. اور یہ ہمارے ہی لوگوں کے ذریعے کروایا گیا. اور P3 کون سا جو کراچی میں نیول کے تباہ کرائے گئے. جی. یہ سارے ہمیں اندر سے کمزور کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان کا بچہ یہ سوچ رکھتا ہے کہ اگر اب یہ جنگ ہوگی تو آخری جنگ ہوگی. ٹھیک ہے. اور پھر اس جنگ میں کوئی آدمی جو مداخلت کرے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے یا اس کو ختم کر دیں گے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں پاگل ہوں، ہم سارے 70 سالوں سے اسی عذاب میں زندگی گزار رہے ہیں. جی. اس پاکستان کی تقسیم پر لاکھوں لوگوں کو ہم نے قربانی کیا، لاکھوں ہماری بچیاں وہاں رہ گئی. جی. لاکھوں لوگوں کے والدین وہاں رہ گئے، لاکھوں کے بچے وہاں رہ گئے، لیکن یہ پاکستان بنایا. اور اب پاکستان جو ہے وہ جس کامیابی کی طرف جا رہا ہے، ہندوستان یہ چیز برداشت نہیں کر سک رہے. ٹھیک ہے، وہ ہو بھی نہیں سکتی. ہماری جغرافیائی حیثیت آپ نے ابھی کہا کہ یہ مفادات کی جنگ ہے ساری. میں مسلم دوست کنٹریز کی بات کر رہی تھی سر، تو کیا ان کا مفاد اس میں نہیں ہے کہ پاکستان ان کو سیکیورٹی کی گارنٹی دے رہا ہے؟ آپ بتائیں نا ذرا، پاکستان کہاں پیچھے ہٹا ہے؟ چاہے عرب اسرائیل جنگ ہو، چاہے عراق جنگ ہو، تو کیوں نہیں مسلم ممالک کھڑے ہوئے؟ کیوں نہیں انہوں نے پاکستان کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کا خیال رکھا؟ آپ نے کہا شاہ محمود قریشی اتنی کوششیں کر رہے ہیں، کیوں انڈین فارن منسٹر کو گیسٹ آف آنر بلایا OIC کے اندر؟ کیا وہ یمن جنگ کا معاملہ ابھی تک ان کے ذہنوں سے نہیں اترا؟ معاف کرنا، اس OIC کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، ایسے ہی ہم نے سر پہ بٹھا لیا ہے. اور ایک بات میں آپ کو کہوں، میں اس لیے نہیں کہنا چاہتا، میں نے 20 آرمی جرنیل دیکھے ہیں. جی. 20 آرمی جرنیلوں سے میں ایکس جرنیلوں کی بات کرتا ہوں، چلو موجودوں کو بھی لگا لیں آپ. میں نے باجوہ صاحب جیسا، قمر جاوید باجوہ صاحب جیسا دور اندیش جرنیل نہیں دیکھا. وہ کسی عربی لڑائی میں اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھا جتنی پاکستان کی ضرورت پہ آنچ آتی ہو. ٹھیک. یہ پوری کوشش کی گئی جب پلوامہ کا واقعہ ہوا، اسی وقت ایران کے بارڈر پہ 22 جو ہے ایرانین جو ہے وہ مارے گئے، 22 مارے گئے، 36 زخمی ہو گئے. جی. وہ اٹیک ہوا. ہم نے کہا جناب ہم اس پہ بھی باڑ لگا دیتے ہیں. دیکھیں یہ کتنی بڑی کوشش ہے کہ ایک طرف ہمیں افغانستان کے ساتھ الجھا دیا جائے، دوسری طرف ہمیں ایران کے ساتھ الجھا دیا جائے، تیسری طرف ہندوستان جلغار کریں. پھر ہم ان کا سینڈوچ نہیں بنائیں گے تو کیا بنائیں گے؟ ہم ان کا ستیہ ناش کر دیں گے. ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. یہ سیاستدان اپنی مرضی اور اپنے مطلب کے لیے جو مرضی کریں. میں وہ انسان ہوں جس نے پاکستان کی سیاست میں دھکے کھائے ہیں، سکولوں سے دھکے کھائے ہیں. آپ بتائیں، مشن سکول سے نکالا گیا، مجھے گورڈن کالج سے نکالا گیا، مجھے قائد اعظم یونیورسٹی میں داخلہ نہیں دیا گیا، مجھے پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ نہیں دیا گیا. لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری. میں ہمت نہ ہارتے ہوئے یہ قوم کو کہنا چاہتا ہوں، پاکستان قیامت تک زندہ رہنے کے لیے بنا ہے، اور ہمارا ایک بھی بچہ زندہ ہے، ایک بھی ہماری ماں زندہ ہے. ٹھیک. اس پاکستان کے خلاف ہونے والی ہر سازش ناکام بنا دیں گے اور واگا سے آسام تک ساری اجتماعی ان کی چتا بنا دیں گے. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. لوگ ایسے کہتے ہیں شیخ رشید جذباتی، میں عقل سے بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک. سارا انڈیا سنتا ہے. آپ نے ابھی بیچ میں کشمیر کا بھی ذکر کیا تھا، تو یہ کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے نا، ہمارے ہاں جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں، جو کل عدم تنظیمیں ہیں، بھارت آپ کو پتہ ہے نا اس کے ساتھ اس کا تعلق جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی تحریک آزادی کا. اس کے لیے ہم کیا کریں؟ کیونکہ دیکھیں شاہ محمود قریشی نے بھی کہا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بات کر دی نا انہوں نے، وہی بات جو میاں نواز شریف اور خواجہ آصف بھی پہلے کر رہے تھے، لیکن ہم نے کافی ان پہ تنقید کی تھی. تو اب کیا ان کا موقف درست ثابت ہو رہا ہے؟ کیا کرنا چاہیے پاکستان کو اس کے لیے؟ دیکھیں یہ اظہر مسعود کا نام لے رہے ہیں. اظہر مسعود بہت شدید بیمار ہیں جی، میری اطلاعات کے مطابق. وہ اس
اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہ پلوامہ جیسا واقعہ کریں. اب ان کو یہ سمجھنا چاہیے عادل بچہ ہندوستان کا، بارود ہندوستان کا، گاڑی ہندوستان کی، علاقہ ہندوستان کا. دیکھیں خودکش جب انسان تیار ہو جاتا ہے کشمیری تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں تحریک آزادی اپنی پیک پر ہے، اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے. بالکل. اب وہ پاکستان کی طرف بھی نہیں دیکھیں گے. پاکستان نے اگر ان کی مورلی، اخلاقی، میڈیا میں، دنیا میں، انٹرنیشنل اداروں میں مدد نہ کی، پاکستان کی اگر پاکستان نے یہاں کے اینکروں نے کشمیریوں کی مدد نہ کی، میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ وہ بڑے جینیس لوگ ہیں. اب وہ سیلف سفیشنٹ ہیں. آج ان کا تعلق جو ہے کشمیر کے اندر اس قسم کی آزادی سے وہ ہمکنار ہو چکے ہیں کہ یہ راستہ نہیں رک سکتا. ایک پاکستان ہے جو ایک درمیانی رائے میں کشمیر کی جدوجہد آزادی کو مد نظر رکھ کے ہندوستان سے اس مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن مودی سرکار کبھی نہیں کرے گی. جب وہ نہیں کرے گی تو کیا ہوگا؟ یہی کشیدگی کا اہم مسئلہ ہے. نہیں کرے گی تو یہ کچھ ہوگا. جو ٹھیک سر، ایک بات ذرا کلیئر کریں، ہم کل عدم تنظیمیں اس جو موجود ہے پاکستان میں جو یہ الزام جو لگاتے ہیں، ہم نے ان کے خلاف ایکشن تو لیا ہے نا. ابھی حال ہی میں ہم نے 2 تنظیموں کو بین بھی کیا ہے. شیخ صاحب، دنیا ہماری اس بات پہ یقین کیوں نہیں کرتی ہے سر؟ یہ ماضی سے کیسے جان چھڑائی جائے؟ میں آپ سے کیا عرض کروں؟ دیکھیں بنیادی طور پر اسلام مذہب شہادت کا مذہب ہے. اسلام مذہب باتیں کرنے کا مذہب نہیں ہے. اسلام کی بنیاد جو لوگ سمجھتے ہیں اس کی بنیاد ہے جہاد. اس کی بنیاد نماز بھی ہے، تقوی بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے. پر یہ جو لوگ بھول جاتے ہیں کہ جہاد بھی ایک رکن ہے. سو جس مذہب کا بنیادی رکن جہاد ہو، اس مذہب میں کوئی آدمی کتنا بھی سافٹ کارنر کیوں نہ ہو، کتنا بھی سافٹ کارنر کیوں نہ ہو، دنیا میں وہ قابل قبول نہیں ہے. ان کو ایسی این جی او چاہیے جو آپس میں اتحاد کی بات کریں، صلح صفائی کی بات کریں، ایسے ہی مصنوعی قسم کی باتیں کریں. اب آپ مجھے بتائیں کہ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس پر اگر کوئی پاک دنیا میں مسلمان بولتا ہے تو کیا یہ اس کا فرض نہیں ہے؟ یہ پاکستان کا فرض نہیں ہے کہ کشمیر کے لیے کھڑا ہو؟ بالکل ہے، یہ اس کا فرض ہے. ٹھیک، اوکے. اچھا سر، بات اس کا فرض ہے کہ وہ اس کے لیے کھڑا ہو. بات ہم نے مودی سے شروع کی تھی، اور جب وہ مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے جو الیکشن ہے آپ آنے والا بھارت میں، آپ اس میں مودی کا پروسپیکٹ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ چونکہ سر لگتا ایسا ہے کہ ایک عام خیال یہ ہے کہ اگر یہ ساری ڈرامے بازی اور چال بازیاں نہ بھی کرتے نا تو مودی کی الیکشن میں اتنی بری صورتحال نہیں ہونی تھی 5 ریاستوں میں ہارنے کے باوجود. انڈیا میں صرف سیاستدان ہی نہیں ہے، وہاں بھی ایجنسیز بہت ان کا سٹرونگ رول ہے. اور کوئی مودی اردگان نہیں ہے، مودی ہے. اور مودی جب آپ دیکھیں اس قسم کی ان کی سوچ ہے کہ میں واجپائی کا وزیر مہمانداری تھا، اور واجپائی نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا کہ اگر شیخ رشید ہوگا تو ہم نہیں آ رہے. تو صدر مشرف بڑے پریشان ہوئے. انہوں نے کیا؟ میں نے کہا یہ میری بڑی بےزتی ہے. پھر شوکت عزیز کو لگایا گیا اور بڑے سارے فوجی بیٹھے تھے. انہوں نے کہا، میں نے کہا بھی یہ دیکھیں آپ نے میرا نوٹیفیکیشن کیا کہ میں واجپائی کے ساتھ ہوں گا اور آپ نے نوٹیفیکیشن وڈرا کر لیا، میں منسٹر ہوں، پھر میرا کیا؟ انہوں نے کہا یہ بھی آپ کے لیے عزت کا مقام ہے کہ آپ اکیلے سیٹ کے ممبر ہیں اور اکیلے سیٹ کے وزیر ہیں، اور انڈیا جیسی سیمی سپر پاور کی حکومت جو ہے اس بات سے بھی ڈرتی ہے کہ انڈیا کی اگر بات چیت میں شیخ رشید نہ بیٹھا ہو. بس تو یہ ساری باتیں جو ہیں ایک ان کی سوچ کی ہیں جن کو شکست ہوگی. ڈرا کے رکھنا بھی ضروری ہے. میں نے بھی اسی لیے آج پروگرام میں آپ کو انوائٹ کیا تاکہ یہ اور زیادہ ڈریں ہم سے. اب میں بریک لیتی ہوں، اس کے بعد ذرا انٹرنل مجھے ڈرانے کے لیے نہ رکھیں، مجھے کام دکھانے کے لیے رکھیں. آپ کام بھی ڈرانے کے لیے اور بہت سارے لوگ. سر آپ نے کام بھی دکھا دیا ہے، وہ بھی ان کو نظر آ رہا ہے. میں کام دکھاؤں گا انشاءاللہ. اگر وقت آیا تو یہ قوم میری ریکارڈنگ یاد رکھے. میں ایسا کام دکھاؤں گا کہ شہادت کے بعد دنیا تاریخ میں زندہ رہوں گا کہ اکیلی سیٹ کے عوامی مسلم لیگ کے اکیلے بندے نے دنیا کی سیمی پاور کو ستیہ ناش کر دیا اور اجاڑ کے رکھ دیا. اور یہ وقت آنے پہ پتہ لگے گا کہ مسلمان اکیلا بھی بہت ہوتا ہے. آپ ہمیں بارڈر پہ بھی سب سے آگے نظر آ سکتے ہیں انشاءاللہ. کیوں نہیں؟ جو انڈیا مجھے یہ تانے دیتا ہے کہ یہ ریل منتری، یہ ساری جنگ، اگر وقت آیا تو سارا انڈیا کا میڈیا سن لے کان کھول کے کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیخ رشید کی آواز صرف سری نگر کے لال چوک میں نہیں بلکہ یو پی اور سی پی کے مسلمان بھی
اللہ کے حکم سے شیخ رشید کی بات کو سنتے ہیں، اور میں تمام انڈیا کے مسلمانوں کے دل کی آواز ہوں، اور میں تمام انڈیا کے میڈیا کو کہتا ہوں کہ میں نے تمہیں شکست فاش دی ہے۔ جس دن آپ کا دل چاہے، جب آپ کی آزمائش ہو، مجھے کہیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری ہندوستان کے مسلمان میں کتنی آواز ہے، اور اس آواز میں اللہ نے کتنی طاقت دی ہے، اور سری نگر کے کشمیریوں میں میری آواز کی کتنی طاقت ہے۔ آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے۔ لیکن میں مجبور ہوں، میں امن کا دائی ہوں، عمران خان کے ساتھ ہوں، میں جنگ کے مسلط نہیں ہونے دینا چاہتا، لیکن یہ اگر آپ نے مسلط کی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جنگ میں خود کس طرح لڑوں گا۔ فوج تو لڑے گی، میں کس طرح لڑوں گا یہ بتاؤں گا آپ۔ ٹھیک سر، بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ اچھا شیخ صاحب، آپ ذرا پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں جو ہمیں ماحول نظر آیا ہے، کیا اب یہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی شیخ صاحب یہی طرز عمل ہمیں نظر آئے گا؟ چونکہ اپوزیشن نے تو حکومتی رویے سے مشروط کر دیا ان چیزوں کو۔ معلوم نہیں، دیکھیں اب میٹر نہیں کر رہی، اپوزیشن میٹر ہی نہیں کر رہی۔ یہ ملک کی حب الوطنی کا جو مسئلہ تھا اس پر انہوں نے نیک نام ہی کمایا نا۔ لوگوں نے اپریشیٹ کیا ان لوگوں کو کہ انہوں نے اچھا محب الوطن ہونے کا ثبوت دیا، اور لیکن سر آپ دیکھیں میٹنگز میں 2-2 گھنٹے خان صاحب نے اپوزیشن کو خراج تحسین پیش کیا، تو ایک اچھا یہ گڈ ول جیسچر جو ہے، یہ روایت اگر آگے بھی چلتی ہے تو حکومت کی بہت سے مسائل میں کمی آئے گی نا، مشکلات حکومتی کی کم ہوں گی، تو آپ لوگ اس کو آگے نہیں لے کے چل سکتے اسی رویے کو؟ ہماری مشکلات پیدا ہی اس اپوزیشن نے کی ہوئی ہیں، یہ سارا جہیز میں چھوڑ کر ہی یہ گئے ہیں۔ یہ معاشی تباہی انہی کی وجہ سے ہے، بجلی مہنگی ہے، گیس مہنگی ہے۔ میں کیبنٹ میں چیخ رہا ہوں، حضور کہ یہ بل نہیں دے سک رہا پرائم منسٹر صاحب، غریب آدمی، اور یہ نہ ہو کہ سارے مل کے ہی میرے مخالف ہو جائیں۔ یہ ساری گیس کی چوری اور بیماری اور بجلی کی بیماری پیدا ہی نواز شریف اور شہباز شریف اور آصف زرداری کی ہوئی ہے، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں، چپ ہیں جی۔ سر آپ اپنے گیس کے بل پہ کتنا شور کر رہے ہیں، پچھلے جو مہینے آپ کا آیا، آپ بتائیں ایک عام آدمی، ایک جو غریب آدمی ہے، اس کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ اور ابھی آپ کو پتہ ہے یہ مزید 75 ارب روپے کا بوجھ ڈالنے کی اوگرا نے صارفین کے اوپر منظوری دے دی ہے، تو پھر شاہد خاقان عباسی کی بات مان لینا آپ لوگ۔ وہ کہتے ہیں یہ حکومت اپنے 2 آفیسرز بھیج دے، میں گیس کا بحران ختم کر دوں گا، تو بھیج دیں سر، ان کا جو میجک فارمولا ہے وہ پتہ چل جائے گا عوام کی بھلائی کے لیے۔ یہ سارے انہی چوروں نے پیدا کیے ہوئے ہیں، میں مصروف تھا، یہ سارے چور ہیں، یہ عمران خان کو ناکام کرنا چاہتے ہیں۔ قوم کا عمران خان پہ یقین ہے کہ عمران خان قوم کو بحران سے نکالنا چاہتا ہے۔ یہ مصنوعی شماریات کے لوگ اور سٹیٹا دینے والے، اور تباہی کر دی سارے اداروں کی انہوں نے، ریلوے کی تباہی کر دی، پی آئی اے کی کر دی، سٹیل مل کی کر دی، گیس کی کر دی، بجلی کی کر دی۔ آپ یقین کریں کہ جتنا کام ہم نے مرتبہ پہلے منسٹریوں میں 7 منسٹریوں میں کیا ہے اس سے دگنا کر رہے ہیں، لیکن کنٹرول نہیں ہو رہا، پیسے نہیں ہیں۔ یا تو کوئی مشین لگا لی جائے جو مسائل کا حل ہو، مسائل کا حل نہیں ہو رہا، اور نہیں ہو رہا تو ان چوروں کی وجہ سے نہیں ہو رہا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ 6-7 مہینوں میں ہم نے کیا ہے، 6 ارب روپے کا روز سود دے رہے ہیں، بینکوں کی تباہی ہو گئی ہے۔ ہم نے جس حالات میں ملک ان چوروں سے لیا ہے اس میں عمران خان بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ کتنا دفعہ آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے، مہنگائی کی شرح 5 سالوں میں ریکارڈ پہ پہنچ گئی ہے 8.2%۔ ہم 100 دفعہ بتائیں گے کہ یہ چور تھے، یہ ڈاکو تھے، یہ لٹیرے تھے، یہ بے ایمان ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ ساری دولت لے کے میں نے کیا کرنا ہے؟ اب تاریخ آئی ہے نیب کی ایل این جی، اب دیکھیں میں وزیر ہوں، جب میں نے کیس کیا ایل این جی کا اس وقت میں اپوزیشن لیڈر تھا، اب میں کل لکھوں گا سوارن دن پرائم منسٹر کو کہ جی بتاؤ میں تو منسٹر ہو گیا ہوں، لوگ کہیں گے جی پتہ نہیں میں منسٹر کی حیثیت سے جانا، یہ چور ہے، انہوں نے تباہ کر دیا جنگ کی وجہ سے، تو ہم خاموش ہو گئے۔ 27 فیب کو نیب نے بلایا تھا نا ایل این جی کیس میں، آپ نہیں گئے، اب شاید 6 مارچ کو آپ کو بلایا گیا ہے نا نیب نے، تو سر لیکن آپ اس حوالے سے اتنے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے۔ 15 مارچ کو بلایا گیا۔ اچھا 15 کو، لیکن کیوں نہیں اتنے ایکٹیو نظر آ رہے سر؟ مجھے 15 بس اب میں ہو جاؤں گا، جنگ کے معاملات، ریلوے ریڑھ کی ہڈی ہے، ساری سپلائی لائن، سارا
آلات حرب پہنچانا، سواریوں کو پہنچانا، ٹھیک۔ ایک سٹیشن پہ بھی ایک گاڑی نہیں رکی اللہ کے فضل و کرم سے۔ شاہد خاقان عباسی میرے شو میں آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ایل این جی کا سارا کیس ہے نا، وزیر اعظم عمران خان نے ساری فائلز منگا کے خود ان کو کھنگالا ہے، لیکن ان لوگوں کو کچھ ہمارے خلاف ملا نہیں، میرے خلاف کچھ نہیں ملا، اس لیے اب یہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے ہیں۔ شیخ صاحب ایسی ہی بات ہے؟ آپ کے پروگرام میں اس نے کہا تھا کہ شیخ رشید کو بلاؤ، میں آنے کے لیے تیار تھا، وہ بھاگ گیا تھا۔ 15 مارچ کو میں جاؤں گا، اپنے کاغذ دوں گا۔ وہ چیلنج کر رہے ہیں۔ میں وزیر ہوں، مجھے وزیر بن کے رہنا ہے، اب مجھے وہاں جا کے گواہ کے طور پہ تو نہیں پیش شاہد ہونا۔ خاقان عباسی چیلنج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایل این جی کی جو ڈیل ہے اگر اس کو کوئی ثابت کر دے کہ یہ غیر شفاف ہے یا پھر ملکی مفاد کو اس میں کمپرومائز کیا گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں سزا کے لیے تیار ہوں، اور اگر کوئی نہیں کر سکا تو پھر وہ مجھ سے معافی مانگے گا۔ جو سمجھتا ہو وہ نہیں، وہ مانگے تو مانگے، ثابت کرنا پڑے گا۔ یہ جنگ کے حالات ہو گئے، یہ سارے لوگوں کو، میں نیب کا خام مال ہے، یہ نیب کا مٹیریل ہے، یہ سارے لوگ نیب کے مٹیریل ہیں، یہ سب چور ڈاکو لٹیرے نیب کے مٹیریل ہیں۔ نیب اب کتنی کوشش کرے، اتنے سارے چور ہیں کہ کس کو پکڑے اور کس کو چھوڑے۔ آپ نے کہا تھا کہ مارچ میں جھاڑو پھر جائے گا، مارچ شروع ہو گیا ہے، لسٹوں کا بھی ذکر کیا تھا آپ نے شیخ صاحب۔ مجھے 1-2 مہینے کا کوشن دے دیں، یہ جھاڑو پھرے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ان کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ ملک کے حالات ایسے ہیں کہ یہ اب میں کیا کہوں، کوئی ڈیل ہے؟ چور کی عمر لمبی ہوتی ہے، چور کے حالات زیادہ ایسے ہوتے ہیں، یہ سارے چور ہیں، ان کی ضرورت پڑ گئی ملک کے لیے، ورنہ یہ نئی باتیں کرتے، یہی کہتے کہ پائلٹ کیوں واپس کیا ہے، اور یہ سب اس ٹیبل پہ اندر راضی ہو کے گئے ہیں کہ ٹھیک ہے پائلٹ واپس کر دو۔ وہ اب بھی یہی کر رہے ہیں کہ ڈکٹیشن لی ہے، وہ اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دباؤ میں آ کے کیا ہے۔ آپ کو پارس پتہ ہے میں جھوٹ نہیں بولتا، میں اس میٹنگ میں خود موجود تھا، سب نے یونانی مسئلے کہا کہ اچھے جسچر کے لیے چھوڑ دیا جائے، تو اب مکر جائیں تو۔ شہباز شریف نے آن ریکارڈ کہا ہے سر یہ بات۔ شہباز شریف جیسا میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف میں پھر بھی کچھ نہ کچھ 5-10% شرم آیا ہے۔ نواز شریف میں شہباز شریف جتنا تو میں نے خود غرض مفاد پرست اور اپنے مطلب کی سیاست کرنے والا سیاستدان ہی نہیں دیکھا۔ نواز شریف میں پھر بھی 5-10% شرم آیا ہے، وہ خیال کر لیتا ہے کہ نہیں یار، وہ چپ ہو جاتا ہے، وہ خاموش۔ یہ تو بے شرم سیاستدان ہے، یہاں بیٹھا ہوا مزے کرتا رہا ہے چوریوں کے کیسز میں۔ دیکھیں یہ سارے نون والے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا کیس جو ہے لاہور کی عدالتوں میں لگے، یہ سارے نون والے چاہتے ہیں ان کے کیس لاہور کی عدالتوں میں چلے، پیپلز پارٹی چاہتی ہے ان کے کیس کراچی میں لگیں۔ کوئی اس طرح ملک چلتے ہیں جی، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ سر ویسے کورٹ سے تو کلین چٹ مل گئی ہے اب شہباز شریف کو، جس کی بنیاد پہ آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں جانا چاہ رہے تھے، چور ڈاکو ان کو کہہ رہے تھے، سر کورٹ بھی کہتی ہے نیب نے زیادتی کی ہے، بددیانتی کی ہے شہباز شریف کے ساتھ۔ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ مجھے کورٹ نے بلایا تو وہ چھوڑے گی نہیں، میں پھٹنے پہ تیار بیٹھا ہوں، لیکن میں نے اگر بات کی نا تو مجھے اگلے دن یہ بلا لیں گے۔ احتیاط سے کر لیں، خاموشی بہترین عبادت ہے۔ شہباز شریف آئیں آپ کے چینل پہ، میں ثابت کروں گا کہ یہ ڈھیل مانگ رہے تھے یا ڈیل مانگ رہے تھے۔ یہ ڈھیل کا لفظ بھی میں نے قوم کو دیا کیونکہ ان کو ڈیل تو مل نہیں رہی تھی، پھر انہوں نے رعایتیں مانگی اور میرا خیال ہے وہ مل گئی ہیں۔ میں نے شہباز شریف کا خود سنا اور خود دیکھا بھیک مانگتے ہوئے ڈیل کی۔ وہی پوچھ رہی ہوں، ہو گئی ہے؟ بس اب خوش ہیں آپ؟ پھر اگلا سوال کروں، ہو گئی ہے؟ میں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے مجھے سر اب دیکھیں یہ تو پوری بات آپ نہیں بتا رہے نا، دیکھیں میں نے جو آپ کو یہ قوم بھی تو کوئی فیصلہ کرے نا، سارا ٹھیکہ شیخ رشید نہیں لیا ہوا ہے۔ مجھے آخری بات بتا دیں سر، اب اگر بھارت نے وہی پرانی غلطی دہرائی تو پھر پاکستان کا جواب کیا ہوگا؟ شیخ صاحب کیا پچھتانے کا موقع ان کو ملے گا یا دی اینڈ ختم؟ سوچ کے جواب دے رہا ہوں جی۔ اگر بعض عقل کے اندھے یہ سمجھ رہے ہیں کہ مودی کو دنیا سمجھا سکتی ہے تو وہ عقل کے اندھے ہیں، اور پاکستان کو فرسٹ اسٹرائک کی نوبت ہاتھ سے نہیں جانے دینی چاہیے۔ پاکستان کو kill the before he kills you. This is the only way. ادروائز ساری عمر ہم پچھتائیں گے۔ جو میں نے کہنا تھا وہ کہہ دیا، مجھے اس کا کوئی خوف نہیں کہ یہ بات موجودہ حالات اور وقت کے تقاضوں کے خلاف جاتی ہے۔ ٹھیک، اگر پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہوں تو ہمیں پوری قوت کے ساتھ اپنے تمام آلات حرب استعمال کرنے چاہیے۔ میں خود ایک سیاستدان ہوں اور سپر پاورز نے مجھے انہی باتوں کی وجہ سے 2 دفعہ جہاز سے اتارا ہے، مجھے تیسری دفعہ بھی اتار لیں، چوتھی دفعہ بھی اتار لیں، ٹھیک،
لیکن مودی ایک ناقابل اعتبار سیاستدان ہے. اس کے اندر کوئی -001 بھی مسلمانوں اور پاکستانوں کے لیے گنجائش نہیں ہے. اور وہ سپر پاور کا خواب دیکھ رہا ہے. وہ ہندو دت کا اس دنیا میں پرچم لہرانا چاہتا ہے. اور پاکستان ہی اس ہندو دت نہیں کہنا چاہیے کہ مودی سوچ کو پاکستان انشاءاللہ تعالی نیست و نابود کرنے کے لیے تیار پائے گا. انشاءاللہ ساری قوم کو اپنے ساتھ تیار پائے گا. اسی بات پہ پروگرام اینڈ کرتے ہیں. بہت شکریہ. وفاقی وزیر ریلوے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.